नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का मौजू जो अकायद अहले सुन्नत वल जमात के अकायद के झेल में आपके सामने पेश किया जा रहा है, तो वो मौजू थोड़ा सा अजीब है, लेकिन बहरहाल वो एक मौजू तो है। हमने इससे पहले जो तारीफ़ात पढ़ी अपने अकायद की, वो हमने ईमान अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और उसकी सिफ़ात पर ईमान, उसके बाद फरिश्तों, किताबों और अम्बिया अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान, मौत और मौत के बाद के दिन पर ईमान, और अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से आने वाली तमाम कुदरत, यानी अल्लाह की जो कुदरत है, तकदीर, उसके ऊपर जो हमारा ईमान है, उसको हमने जिक्र किया। लेकिन अब ये क्योंकि कुछ बारीक और फरोई मसाइल चल रहे हैं, बहरहाल जिनके ऊपर हमारा कुछ ना कुछ तो ईमान या एतकाद है, तो उनके ऊपर हमारा अकीदा क्या है, इंशाअल्लाह वो हम ये इन मजालिस में जिक्र कर रहे हैं। और आज का जो हमारा मौजू है वो जादू और नज़र से मुताल्लिक है। ये जादू और नज़र क्या है और इससे मुताल्लिक हमारा अकीदा क्या है। बाज़ लोग जैसे इसको कहते हैं कि इसकी कोई हकीकत ही नहीं है, और बाज़ लोग उस हकीकत को इतना आगे ले जाते हैं कि वो इसी को सब कुछ बना देते हैं। तो आज जो इंशाअल्लाह पढ़ने का इरादा है वो जादू के मुताल्लिक जो अहले सुन्नत वल जमात का सही अकीदा है उसको पढ़ेंगे। इसके अंदर इंशाअल्लाह जो बातें आपसे की जाती हैं उनके अंदर, क्योंकि ये अकायद हैं, तो ये जिस तरह हमारे बड़ों ने नकल की है, इमाम मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे जो अखज़ किया, और उसके बाद जो हमारे उलमाए कराम ने अखज़ करके कुरान और हदीस की रोशनी में निकाला, तो इसके अंदर ना तावील जो है हमारे बड़ों ने किया, ना तावील हम करेंगे। जो एग्जैक्ट बात है इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं कि आसान अल्फाज में आप तक वो पहुंच जाए। तो जो पिछला सबक हम रिवाइज किया करते हैं रोज़ाना, उसमें आज जो मौजू है वो कुरान करीम से मुताल्लिक है। कि कुरान करीम से हमारा के मुताल्लिक हमारा अकीदा जो हम पढ़ चुके हैं वो क्या है, कि बेशक कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला से ही जाहिर हुआ है कौल की शक्ल में, लेकिन बिला कैफियत। कैफियत से मुराद आवाज नहीं है उसमें, ऐसा कौल जिसकी आवाज ना हो, यानी वो कौल था जो सीने में अक्स किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में अक्स किया गया। कुरान के नज़ूल और हुरूफ की शक्ल में मुतशक्किल होना, इसकी कैफियत कोई नहीं जान सकता। वो किस तरह मुंतकिल हुआ सीने में, और वो फरिश्ता जो उसको लेकर आया रूहुल अमीन अलैहिस्सलाम, उन्होंने किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम्युनिकेट किया, उसकी फीलिंग हम नहीं जान सकते। लेकिन बहरहाल ये कम्युनिकेशन हुई है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसी तरह बताया है कुरान के बारे में। अल्लाह ताला ने इस कुरान को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की शक्ल में नाजिल फरमाया है, और मोमिनीन ने ठीक तरीक पर इसकी तस्दीक की है, और वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि यह कुरान हकीकतन अल्लाह ताला का कलाम है, ये मखलूक नहीं है। ये अल्लाह का कलाम है, ये मखलूक नहीं है। मखलूक वो चीज़ होती है जिसको बनाया जाता है बाद में, और फिर एक मौके पर आकर उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो कुरान करीम जो है ये मखलूक नहीं है। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है, और ये दीगर तमाम सिफात की तरह कदीम है, यानी ये पहले से मौजूद है। क्योंकि कुरान करीम उस वक्त का भी जिक्र करता है जब कुछ नहीं था, और फिर उस वक्त का भी जिक्र करता है जब इस यूनिवर्स को इस कायनात को बनाने का अल्लाह का इरादा हुआ भी नहीं था। फिर जब इरादा हुआ तो उस इरादे का भी अल्लाह जिक्र करता है ये कुरान, और फिर उस इरादे के बाद जो तख्लीक हुई कि पहले रोज क्या बना, दूसरे रोज क्या बना, तीसरे रोज क्या बना, उस प्रोसीजर का भी जिक्र करता है। यानी ये कुरान उस वक्त भी था
جب کچھ نہیں تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات تھی، اور اس کے بعد جب یونیورس بنی، اور یہ رہے گا جب یہ تمام کائنات تباہ ہو جائے گی، اور یہ اس وقت بھی رہے گا جب جنت اور دوزخ کے فیصلے ہو جائیں گے، لوگ جنت اور دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اور یہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہمیں تلاوت کر کے خود سنائیں گے۔ یہ قرآن جو ہے یہ قدیم بھی ہے اور اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے، اس لیے یہ اللہ کی مخلوق نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ قرآن حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں، جیسا کہ مخلوقات کا کلام ہوتا ہے۔ جس نے اس قرآن کو سنا اور یہ خیال کیا کہ یہ بشر یعنی انسان کا کلام ہے تو وہ کافر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی مذمت کی ہے، اس کی برائی بیان کی ہے اور اسے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ یہ تو ہمارا پچھلا سبق ہو گیا۔ آج جو ہے جادو کے بارے میں ہمیں بات کرنے کا ارادہ تھا۔ جادو جو ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عربی میں اس کو سحر بولتے ہیں۔ سحر بولتے ہیں یا سحر؟ سحر، عربی میں اس کو سحر بولتے ہیں، سحر بولتے ہیں اس کو۔ جادو عربی میں سحر کہلاتا ہے، اور یہ جو سحر ہوتا ہے، سحر کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جس کا اثر تو نظر آئے لیکن جس کا سبب جو ہے وہ غائب ہو، یعنی اس کی وجہ سے جو چیز ہو رہی ہے کسی انسان پر یا کسی چیز کے اوپر، اثر تو اس کا نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز بگڑ رہی ہے، انسان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے یا کوئی چیز پڑی ہوئی خراب ہو رہی ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن وہ کام کس طرح کر رہا ہے وہ چیز نظر نہیں آتی۔ تو یہ جادو ہوتا ہے، اور اس جادو کو معجزہ یا کرامت سے ہم ملا نہیں سکتے، کیونکہ معجزہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کو کرنے والے جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، اور کرامت جو ہوتی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ صادر کس کے ہاتھ پہ ہوتی ہے؟ اولیاء کے ہاتھ پر۔ لیکن یہ جو جادو ہے یہ کسبی ہوتا ہے، اس کو بائی پریکٹس مشق کر کے، مشقت کر کے اس کو حاصل کیا جاتا ہے، جیسے ایک شوبدہ باز کرتا ہے۔ تو شوبدہ باز سے یہ تھوڑا سا الگ ہے، لیکن بہرحال یہ بھی شوبدہ بازی کے ذیل میں آتا ہے۔ اگر جادو محض اس لیے ہو کہ کوئی کرتب کر کے دکھا کے لوگوں کی جو لوگوں کی داد لے لی جائے تو وہ جادو ہوتا ہے، اور اگر اس سے مقصد جو ہے جادو سے اثر انداز ہونا ہو، کسی کے اوپر کوئی ایفیکٹ ڈالنا ہو، تو وہ جادو ہوتا ہے۔ جی نہیں، پہلے والی شوبدے بازی ہوتی ہے کہ جب وہ صرف لوگوں کی داد لینا ہو تو وہ شوبدے بازی ہوتی ہے، اور اگر کسی کے اوپر ایفیکٹ کرنا ہو، اثر انداز کرنا ہو، تو وہ جادو کہلاتا ہے۔ اچھا، اب جادو جو ہے یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ جادو جو ہے وہ کیا کیسے جاتا ہے، یا اس کا اثر حاصل کیسے ہوتا ہے کہ دوسرے کے اوپر اثر اس کا آپ ڈال سکیں؟ تو یہ جنات اور شیاطین کو خوش کر کے یہ حاصل کیا جاتا ہے، جنات اور شیاطین کو خوش کر کے۔ جو جن ہے وہ مخلوق کیا ہے؟ وہ سراسر فتنے کے لیے بنی ہے، جن اور شیطان جو ہے یہ فتنے کے لیے بنے ہیں۔ تو بعض جن جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، وہ تو رائے حق پہ آ جاتے ہیں، لیکن اکثر تعداد ان کے اندر جو ہے وہ شر انگیز ہی ہے۔ تو جنوں کو اور شیاطین کو، جو شیطان جن ہیں، ان کو خوش کر کے ان سے کام کروائے جاتے ہیں، لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوا جاتا ہے، چیزوں کے اوپر اثر انداز ہوا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ لوگوں کو اس سے قتل بھی کر دیا جاتا ہے، مار بھی دیا جاتا ہے۔ نہ صرف مار دیا جاتا ہے بلکہ اس کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، انشاءاللہ آگے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے منتر پڑھ کے ہوتا ہے جن سے جن اور شیاطین جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، اور وہ مدد پر یعنی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں،
اور ایک اور جادو کی قسم ہے جو کہ ستاروں کی پرستش کر کے ہوتی ہے. جادوگر جو ہے وہ دھوکے میں پڑا ہوتا ہے کہ میں ستاروں کی پرستش، ستاروں کی عبادت، ستاروں کے آگے سجدہ کر کے اور اپنا یہ جادو کروا رہا ہوں، حالانکہ ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ ستاروں میں تو کوئی جان ویسے ہی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ستاروں کو دیکھا کہ شاید ان کے اندر ایسی طاقت ہو کہ یہ الہ ہوں، عبادت کے لائق ہوں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب ستارے ڈوب گئے، غائب ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو الہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو غائب ہو جاتے ہیں، خود غائب ہو گئے، ان کے اندر کیا طاقت ہوگی. میرا پروردگار تو اس سے اعلیٰ ہے، اس سے بلند ہے. تو جادوگر جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے سجدہ ستاروں کو، اور جنات جو ہوتے ہیں، جو چاہ رہے ہوتے ہیں، جو شیاطین ہوتے ہیں، جو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھٹک جائے، وہ اس کی مدد کرنا شروع ہو جاتے ہیں. سامنے خود نہیں آتے، وہ اثر یہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ستارے تمہاری مدد کر رہے ہیں. ایک تو یہ ستاروں کی پرستش کے ذریعے لوگ اس کو مانتے ہیں کہ یہ حاصل ہوتا ہے، اور ایسے اعمال کے ذریعے سے جن سے شیاطین اور جن راضی ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا شیطانوں کو خوش کر کے، اور ایک ہوتا ہے کہ ان کو ان کی حمایت حاصل کر کے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جنوں اور شیطانوں کی جو ہے وہ مدد کی جاتی ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، اور اس کے کچھ منتر وغیرہ ہوتے ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کچھ کام کیے جاتے ہیں جن سے شیطان اور جن جو ہے یہ راضی ہو جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں. اور گندگی کو دوست بنانے کے لیے گندا رہنا پڑتا ہے. تو یہ کس طرح ہوتا ہے کہ یہ ناپاک حالت میں مسلسل جنابت کی حالت میں مسلسل رہا جاتا ہے. اور اسی طرح ناحق خون جو ہوتا ہے، کسی کوئی قتل کر دیا جائے، کوئی آدمی ناحق قتل کر دیا جائے تو اس کے خون کو لے کر اس سے کوئی تعویذ بھی بناتے ہیں. یہ برے کاموں سے یہ کام ہوتا ہے. یہ جادو کا کام جو ہے نا یہ اچھا نہیں ہوتا. اتنے گندے کاموں سے، اتنے برے کاموں سے اگر کوئی اثر حاصل کر بھی لیا جائے تو اس کو معجزے کے ساتھ ملا نہیں سکتے. معجزہ جو ہے وہ پاک لوگوں سے اور پاک طریقے سے پیش آتا ہے. معجزات جو ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، وہ گندے نہیں ہوا کرتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اگر پیدا فرمایا ہے تو ہمیں جنوں اور شیطانوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا ہے. یہ بات جان لیں، یہ بات جملہ معترضہ ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جنوں اور شیطانوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ان کو ان کے ساتھ ڈال دیتے ہیں، بروں کو بروں کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اسی طرح ہماری حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی رکھا ہوا ہے. جب ہم نے ملائکہ کا درس میں پڑھا تھا کہ کچھ فرشتے ہیں جو ہواؤں کو کنٹرول کرتے ہیں، کچھ جو ہے وہ زمین کی موومنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور مختلف فرشتے مختلف کاموں پہ ہیں. تو کچھ فرشتے ہیں جو انسانوں کی حفاظت کے اوپر مامور ہیں، اور ان کو حافظہ ایک جماعت ہے، وہ اس جماعت کا نام بھی باقاعدہ ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں. قرآن میں آتا ہے کہ وہ فرشتے ہیں جو انسانوں کی حفاظت پہ مامور ہیں. اور جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، وضو کر کے، طہارت حاصل کر کے پاک صاف رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے، تو یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے برے کاموں سے ہر وقت اس کی حفاظت فرماتے رہتے ہیں. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. برائی کا خالق بھی اللہ ہے، اچھائی کا خالق بھی اللہ ہے. برائی اپنا اثر خود نہیں کر سکتی، اور اچھائی بھی اپنا اثر کوئی خود نہیں کر سکتی. اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا ہے. تو جادو بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے جادو اگر ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ بھی اللہ کی مرضی اس میں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اس کے اندر واقعہ نقل فرمایا ہے ہاروت اور ماروت کا.
ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اب یہ قرآن کی جو آیت ہے کیونکہ طویل واقعہ ہے، اس کو چھوٹا کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا انسانوں کی شکل میں شہر بابل کے اوپر. کون سے شہر پر؟ بابل کون سا شہر ہے؟ انگلش میں کیا ہوتے ہیں؟ بیبیلون. قدیم جو ہسٹری ہے نا یہ بیبیلون. یہ بیبیلون کا جو شہر تھا، جو ان کے کہتے ہیں یہ ہماری یہ جنت تھا، اور جس کو یہ بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور جو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو یہ شہر بابل تھا. تو یہودی جو ہے وہ کیا کرتے تھے، وہ اس چیز کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے تھے، ریلیٹ کرتے تھے کہ جو جادو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا. نعوذ باللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں کلیئر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں بنایا تھا اس کو، بلکہ اس دور کے اندر شیاطین جو تھے، وہ اس دور کے اندر جنات اور انسان کیونکہ آپس میں کام کرتے تھے، کلوزلی یوز ٹو ورک ٹوگیدر، تو اس سے جو ہے وہ انسانوں نے جنوں سے یہ سیکھ لیا تھا، اور پھر سیکھ کر اس کو اچھا استعمال کرنے کے بجائے اس کو برا استعمال کرنا شروع ہو گئے تھے. تو یہ اس وقت سکھانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ وہ نہیں تھے، بلکہ یہ شرارتی انسانوں نے شرارتی جنوں سے سیکھا تھا. کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ایسا تھا کہ جن اور انسان مل کے کام کیا کرتے تھے. آپ کی بادشاہت جنوں اور انسانوں دونوں پر تھی، آپ کو دونوں کی بولیاں آتی تھی، آپ حکم دیتے تھے تو جن اور انسان دونوں وہ کام کیا کرتے تھے. ایسی کامل بادشاہت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ہاروت اور ماروت کو نازل کیا شہر بابل کے اوپر، اور وہ جو ہے جادو سکھایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن لوگوں کو پہلے بتا دیا کرتے تھے. وہ آزمائش تھے، آزمائش کے فرشتے تھے. لوگوں کو پہلے بتایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جادو کی طرف اگر آؤ گے تو ایمان سے فارغ ہو، آخر میں کوئی حصہ نہیں ہے، معافی کا چانس ختم، سیدھا جو ہے اوون میں ڈالے جاؤ گے. اگر جادو سیکھو گے، جادو کا کام کرو گے تو سیدھا دوزخ ہے تمہارے لیے، پھر معافی کا راستہ بند ہو جائے گا. تو وہ لوگ جو ہے ان سے پھر بھی آ کر جادو سیکھا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جادو جو ہے صرف اتنا ہی اثر ہوتا تھا کہ میاں بیوی میں کچھ اختلاف پیدا کر دیتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جادو جو اثر کرتا تھا اور وہ سکھانے والے فرشتے تھے، وہ جادو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اثر کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بھی اس آیت میں کلیئر کر کے فرماتے ہیں کہ وہ بالکل جادو اثر کرتا تھا، لیکن اثر اس لیے کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز چاہتے تھے، جن کے بارے میں چاہتے تھے ان کے بارے میں وہ اثر کر جاتا تھا، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو وہ اثر نہیں کرتا. تو جادو کا اثر ہو یا کسی نیک جو نیت سے پڑھے گئے وظیفے کا اثر ہو، وہ ہو اس وقت تک نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. یہ یاد رکھیں، اللہ کی مرضی کے بغیر نہ اچھائی ہوتی ہے نہ برائی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں اچھا کام ہو گیا تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، برا کام جو ہے وہ اس کی نسبت کی، یہ چاہت تو شیطان کی تھی لیکن مشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی، اجازت اللہ کی ہوتی ہے. کوئی برائی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے کرنے والے سے، لیکن مشیت، مرضی، پرمیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہوتی ہے. وہ نہ چاہے تو نہ ہو. ہم تو رل جائیں اگر وہ اس کی مشیت نہ چلتی ہو، ہم تو رل جائیں، ہم جیسے کیا حیثیت رکھتے ہیں. پھر تو کوئی بھی اپنے بس سے چاہے تو کوئی بھی اپنی مرضی چلا کے ہمیں خوار کر دے، پھر وہ اس سے مانگنے والے جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں. دنیا لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اگر اللہ منظور نہیں کرتے تو بڑے سے بڑا ساحر، جادوگر، برا اثر کرنے والا چاہے جتنی زیادہ مشقتیں کر لے وہ اثر نہیں ہو سکتا اس کا. اور کتنے بھی بڑے کامل پیر سے، شیخ سے، عالم حق سے آپ آ کے دعا کروا لیں، آپ آ کر ان سے دعا کروا کے اور ان سے وظیفے لے لیں، اپنے کام آپ کے برے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں نہ چاہ رہے ہوں کہ یہ کام اس کا کام بن جائے، اس کا کام اچھا ہو جائے، کوئی اثر نہیں ہوگا.
اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے وہ اثر اسی پر کرتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر چل رہا ہوتا ہے، وہ مشیت اس کے مطابق ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ کی مرضی اس کے ساتھ ہو جایا کرتی ہے۔ بہرحال تو اب یہ جادو جو ہے اس کے اندر بھی اللہ کی مرضی ہوگی تو یہ جادو چلے گا، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو جادو بھی نہیں چلے گا۔ اور اسی طرح دعائیں بھی ہماری ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، دعا بہرحال اثر یہ رکھتی ہے کہ اگر دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو آخر میں اس کا اجر مل جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم بزرگوں سے بھی دعائیں کرواتے ہیں، اپنے دوستوں سے بھی دعائیں کرواتے ہیں، ہم خود بھی دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے، ہم دوسروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اگر دعا کا اثر دنیا میں نظر نہیں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کا بڑھ چڑھ کر اثر ہمیں عطا فرمائیں گے، اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور جادو جو ہوتا ہے اس کا اثر جو مقصود ہوتا ہے وہ اس دنیا میں ہوتا ہے۔ جادو کا اثر یہ نہیں ہوتا کہ آخرت میں یہ آدمی برباد ہو جائے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کا نقصان ہو جائے۔ اچھا، جادو جو ہے یہ افیکٹ کیسے کرتا ہے، جادو کا اثر ہوتا کیا ہے؟ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کے اندر ہیں الحمدللہ۔ یہ اللہ والوں پر اثر نہیں کرتا، اللہ کی جماعت پر اثر نہیں کرتا، شیطان کا کوئی عمل بھی جو ہے وہ اللہ والوں پر اثر نہیں کرتا۔ اور الحمدللہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی لائے ہیں، اس کے احکامات کو بھی پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے نبی کے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں، چلنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور اسی سنت کو پورا کرنے کے لیے ہم یہاں جمع بھی ہیں آخری عشرے کے اندر۔ تو جادو کیا اثر کرتا ہے کہ یہ انسان کو کسی اور شکل میں دکھا دیتا ہے، نظر کا دھوکہ کر دیتا ہے، انسان کے خیالات کو بدل دیتا ہے، انسان کو ذہنی طور پہ بیمار بھی کر سکتا ہے، انسان کو فزیکلی بیمار بھی کر دیتا ہے۔ اس کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے نظر بندی کر دیتا ہے کہ انسان کو جو نظر آ رہا ہو، جو حقیقت ہے وہ چھپ جاتی ہے، جو غیر ہے، جو حقیقت نہیں ہے وہ نظر آتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ دیکھ رہا ہوگا دوسرے انسان کو، نظر آ رہا ہوگا اس کو کوئی اور جانور، وہ دیکھ رہا ہوگا کسی جانور کو، نظر آ رہا ہوگا اس کو پتھر، وہ دیکھ رہا ہوگا پتھر کو تو نظر آ رہا ہوگا اس کو کوئی چلتی پھرتی چیز، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا، ان کے پاس تو اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، لیکن جو جادوگر ان کے مقابلے پر آئے انہوں نے اپنی جو بے جان رسیاں تھیں وہ پھینکی اور ان پر اثر انداز ہوئے، جادو کیا، تو وہ جو رسیاں تھیں وہ چلتے پھرتے سانپ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ چلتے پھرتے سانپ نظر آنا شروع ہو گئے۔ اور اس سے کیا ہوا؟ جب جادو ہوتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، بالکل اثر تو ہوتا ہے، ابھی تو جادو ہے، تو کیا نبی پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے؟ نبی پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر متاثر ہو گئے تھے، قرآن میں آتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، موسیٰ علیہ السلام اس جادو کو دیکھ کے متاثر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر آگے کہ موسیٰ آپ خوف نہ کریں، آپ کسی خوف میں نہ پڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، جو آپ کو دیا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی عصے کو ڈالتے ہیں، وہ ایک ہی وار میں سب کے جادو کو کھا جاتا ہے، سب جادو ختم۔ تو یہ جو جادو ہے یہ اللہ کی عطا کی ہوئی معجزہ یا کرامات سے بڑھ نہیں سکتا۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس کیونکہ اولیاء کرام موجود ہیں جن کے ذریعے سے کرامات ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ معجزے، یہ جو جادو ہیں انشاءاللہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو جو ہے یہ دماغ پر اثر ڈال سکتا ہے لوگوں کے، اور لوگوں کے احساسات کو بھی تبدیل کر سکتا ہے، اور اس سے لوگ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، اس سے لوگ مر بھی سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ جادو سے جو ہے انسان کے دل پر اثر انداز ہو کر اس کے قلبی رجحانات کو تبدیل کر سکتا ہے، یعنی کس سے محبت ہو رہی ہے، کس سے نفرت ہو رہی ہے، اس کو تبدیل کر سکتا ہے، محبت کا قبلہ اور نفرت کا قبلہ تبدیل کر سکتا ہے، حتیٰ کہ جادو کے ذریعے کسی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔
اور بعض اوقات تو جادو کے صرف جو کلمات ہوتے ہیں، اس کے جو بول ہوتے ہیں، انہی سے انسان کو بیمار کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک دور میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا گزرا کہ ایک جادوگر نے اپنے صرف بول سے جو ہے کئی لوگوں کو قتل کر دیا تھا، جادو کے بول سے کئی لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ بہرحال وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے یہ نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ جادو جو ہے یہ اثر کردہ ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں یہ ہمارے بڑوں نے نقل کیے ہیں۔ لیکن اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جادو جو ہے وہ اثر نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے اگر وہ ہمارے حق میں ہے تو پھر یہ کوئی بڑے سے بڑا جادوگر بھی ہمارے اوپر اثر نہیں کر سکتا۔ اب یہ جادو جو ہے یہ انہیرنٹ ہوتا ہے، جینیٹک ہوتا ہے، یا بائی پریکٹس ہوتا ہے؟ تو جادو جو ہوتا ہے یہ کسبی ہوتا ہے، اس کو حاصل کیا جاتا ہے پریکٹس سے، اس کو حاصل کیا جاتا ہے برے برے کاموں میں پڑھ کے، مستقل جیسے ہم نے بتایا کہ وہ گندہ رہ کر اور جنابت میں رہ کر اور بری چیزوں کے ساتھ رہ کر، تو یہ اس طرح یہ جادو کو حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کوئی پیدائشی جادوگر ہے، پیدائشی جادوگر کوئی نہیں ہوتا۔ جادو جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے، وہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ جس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مرضی تو اس کے اثر میں ہوتی ہے، لیکن جادو کے اندر نہیں ہوتی۔ جادو جو ہے وہ تو برا کام ہے، اور برا کام انسان اپنے مرضی سے، انسان اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں اس کے اثر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اجازت ضرور ہوتی ہے۔ اور یہاں پر بھی یہی فرماتے ہیں کہ جس طرح سورہ بقرہ میں ہاروت اور ماروت کے واقعے میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن نہ ہو تو جادو اثر نہیں کرتا، جادو کا اثر اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوتا ہے۔ یہ اذن اگر ہمارے ساتھ ہو تو بے شک کوئی بھی جادو کرتا رہے کوئی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اور ایک بات یہاں لکھی ہے کہ معجزہ جو ہے وہ چیلنج کا مقابلہ ہوتا ہے، جادو کسی چیلنج کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ یہ بات کوئی اتنی ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن بات بہرحال آپ کو بتا دی۔ اور جادو اور کرامت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کرامت بھی اولیاء کرام کے ہاتھوں پر سرزد ہوتی ہے، یعنی واقع ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اولیاء کرام پاک صاف ہوتے ہیں، ان کے جو اثرات ہوتے ہیں، ان کی جو ذات ہوتی ہے وہ پاک اور صاف ہوتی ہے۔ تو یہ جادو جو ہوتا ہے یہ گند سے بنا ہوتا ہے، اور یہ گندگی والے کاموں سے بنا ہوتا ہے، اور گندے لوگ اس کو کرتے ہیں، تو یہ کرامات سے نہیں ملایا جا سکتا۔ اور جادوگر پھر کیا معجزے سے قریب ہو سکتا ہے؟ جادو جو ہے وہ معجزے سے قریب ہو سکتا ہے؟ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جادوگر اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ معجزے کو کلیم کرے گا نا۔ لیکن جب جادوگر جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا اثر ہے کہ اس کا جادو ختم ہو جاتا ہے خود بخود۔ تو وہ نبوت کا دعویٰ کیے بغیر وہ اپنے جادوگر ہونے کی حیثیت میں ہی وہ جادو کر سکتا ہے۔ لوگوں کو جو دھوکہ دیتا ہے یا لوگوں پر جو برا اثر چھوڑتا ہے تو وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوتا۔ اسی طرح یہ سچویشن تھوڑی سی میچ ہو رہی ہے کہ دجال جو ہوگا وہ بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ نبوت کا دعویٰ تو اب جو بھی کرے گا وہ گھاٹے میں ہی رہے گا۔ دجال بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا، نعوذ باللہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تو جادو کا اثر جو ہے نبی پر ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تو آیا کہ یہودیوں نے جادو کر دیا تھا، اور پھر معوذتین جو ہے وہ نازل کی گئیں، اور وہ جادو کا اثر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا۔ تو ہمارے لیے بھی معوذتین جو ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے قرآن کی آخری جو دو صورتیں ہیں، ان کی جو اگر ان کو پڑھ کر چھٹکار کر اور اپنے اوپر ان کی جو حفاظت کا حصار بنا لیا جائے۔ مختلف طریقے ہیں، اور سنت سے بھی طریقے ان کے آتے ہیں۔ کچھ بزرگ بھی ان کے جو سنت سے زیادہ قریب طریقے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ کون سی سنت زیادہ اثر انداز ہے اس کے اندر، وہ طریقے سیکھیں، ان طریقوں کو جو ہے کریں، تو یہ جادو سے حفاظت ہے۔ اور یہ جادو کے اندر کرتے کیا ہیں؟ تو یہ جادو میں ہم نے جیسے بتایا کہ یہ جو
کفر والے کلمات ہوتے ہیں اور شرکیہ کلمات ہوتے ہیں۔ اب اگر جادو جو ہے وہ کیا کسی اچھے مقصد کے لیے جا رہا ہے، جادو کسی اچھے مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے، وہ جائز ہے۔ اس کے اندر کچھ صورتیں ہیں۔ اگر تو جادو جو ہے اس کے اندر شرکیہ کلمات ہیں تو پھر تو وہ جادو ہی حرام ہے، چاہے وہ اچھے کام کے لیے کیا جا رہا ہے وہ پھر بھی حرام ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے، اور کرنے والا سیدھا اس کا ٹکٹ جو ہے دوزخ کا وہ کٹ چکا ہوتا ہے۔ جادو جو ہے یہ اتنی سخت اللہ کی ناراضگی والی چیز ہے۔ دوسری بات کہ اگر جادو جو ہے وہ کیا جائے اس کے اندر کلمات جو ہیں وہ شرکیاں نہ ہوں، شرک والے کلمات نہ ہوں، کسی جن سے یا شیطان سے مدد نہ مانگی گئی ہو، کسی ستارے سے مدد نہ مانگی گئی ہو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی گئی ہو، اور ایسا کوئی تعویذ بنا کر لیکن حرام کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو، کسی کو نقصان، کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور پھر کوئی ایسا عمل کیا جا رہا ہو جس کے جو کلمات ہیں ان کے اوپر شبہ ہو کہ یہ شرکیہ ہو سکتے ہیں، تو ان سے بھی جو جادو کیا جائے گا وہ بھی حرام ہوگا، چاہے وہ صحیح کے لیے غلط کیا جائے یا غلط کے لیے کیا جائے۔ جس میں شبہ ہو وہ بھی کلمات شرک کے شبہ والے کلمات جو ہے، شک جس پہ ہو، جو ان کلمات پہ جن پہ شک ہو کہ اس میں شرک کے کلمات ہو سکتے ہیں، وہ کلمات کے ساتھ بھی جادو نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی حرام ہے۔ اور جادو سے جو حفاظت ہے اس کے لیے قرآن کریم بہترین نسخہ ہے، اور قرآن کریم کی جو آخری صورتیں ہیں معوذتین وہ سب سے بہترین نسخہ ہے، اس کو سیکھیں اور اس سے بچیں۔ بہرحال جادو، اور جسے سحر کہتے ہیں اور سحر کہتے ہیں، اور جسے ہم نظر بھی کہتے ہیں، تو یہ سب جو ہے، نظر تھوڑی سی الگ ہے لیکن جادو، سحر اور نظر یہ سب برحق ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے اور ان کے اثر سے بچا جا سکتا ہے۔ ان کا اثر ہونے سے پہلے ہی ان کا اثر سے بچا جا سکتا ہے، جب ان کا اثر ہو تب بھی ان کے اثر سے بچا جا سکتا ہے، جب ان کا ایفیکٹ ہو جائے تب بھی ان کے اثر سے بچا جا سکتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے، اور یہ جو جادو ہے یہ حرام کام ہے، اس میں پڑھنے سے بھی محفوظ فرمائے اور اس کے اثر ہونے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔